बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद। नाज़रीन, कराची की फ़िज़ा आज शब एक बार फिर सोगवार हो गई और कराची पे दहशतगर्दी और खौफ ने अपने डेरे डाल लिए जब मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक़ रहनुमा जवां साल अली रज़ा आब्दी उनके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, और कहा यह जा रहा है कि 3 गोलियां उन्हें लगीं, फिर उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। अगर हम ज़रा पस मंज़र देखें तो चंद रोज़ कबल पहले मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की मीलाद पे एक हैंड क्रैकर से हमला किया गया। उसके बाद 2 रोज़ कबल पाक सरज़मीन पार्टी के इलाक़ाई ऑफिस जो कि रिज़विया सोसाइटी में वाक़ है, वहाँ फायरिंग की गई, वहाँ 2 कारकुन जाँ बहक हुए और उसके बाद अब आज शब अली रज़ा आब्दी के घर के बाहर उन पर फायरिंग कर दी गई। क्या पस मंज़र है, क्या इस ये जो तमाम वाक़यात हैं इनका मकसद कराची की पुरअमन फ़ज़ा को सोगवार करना है, इसमें एक दहशतगर्दी का उन्सर शामिल करना है, खौफ व हिरास की फ़ज़ा फैलानी है, क्या मकसद है? क्या कोई बैरूनी हाथ इसमें शामिल है? क्या कोई तीसरी क़ुव्वत का हाथ इसमें शामिल है जो कि कराची के अमन को तबाह करना चाहता है? ये तमाम वो सवालात हैं जो आज शब जब अली रज़ा आब्दी को बेईमाना तौर पे कत्ल किया गया तो ये तमाम सवालात ने जन्म लिया। तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से अली रज़ा आब्दी की इस अफसोसनाक कत्ल पे इज़हार मज़म्मत और इज़हार ताज़ियत मौसूल हुए और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। इसके अलावा दीगर जमातों ने, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाक ज़मीन पार्टी, मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान और ORC फ़ारूक सत्तार साहब की जानिब से भी चंद लम्हों कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और वाकई फ़ारूक सत्तार साहब को देखा जा सकता था कि जिस अफसोस में वो नज़र आए और मतलब अल्फाज नहीं थे उनके पास कि क्या कहा जाए। इस वक्त ज़ाहिर सी बात है एक ऐसा मौका है कि तमाम ही सियासी जमातें, तमाम सियासतदान सब सोगवार हैं। शहर में एक सोग का आलम है क्योंकि एक जवां साल सियासी रहनुमा को कत्ल कर दिया गया और जिस तरह मतलब उनके घर के बाहर फायरिंग की गई। कहा यह जा रहा था कि पहले से सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद थी और उस थ्रेट के बावजूद भी जो सिक्योरिटी एहलकार इस्तेमाल किए जाते थे पहले उनमें कमी कर दी गई थी और उसके बाद अब चूँकि अली रज़ा आब्दी अक्सर बग़ैर सिक्योरिटी के भी घूमा करते थे, थोड़ी सी लापरवाही का भी मुज़ाहरा किया करते थे, तो इस वजह से शायद जो टारगेट किलर्स थे उन्होंने पहले से इस बात का अंदाज़ा किया हुआ था कि उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। और ज़ाहिर सी बात है जब किसी के घर के बाहर इस तरीके से किसी को फायरिंग करके बेईमाना तौर पे कत्ल किया जाता है तो फिर एक खौफ व हिरास की फ़िज़ा फैलती है। आप ज़रा अगर एक लम्हे को सोचें कि उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी और उनकी फैमिली इस वक्त, उनका ख़ानदान किस गम से गुज़र रहा होगा, तो हर आँख अश्कबार हो जाती है। नाज़रीन, इसमें क्या यानी अब CCTV फुटेज की मदद से कातिलों को गिरफ़्तार करने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा अली रज़ा आब्दी के कातिलों को और CCTV फुटेज की मदद से जो है ना उनको ट्रेस किया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है कराची के इलाके डिफेंस जहाँ ख़ियाबान इत्तेहाद पे ये वाक़या पेश आया है वो आम तौर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी सिक्योर्ड इलाका है। सिक्योर्ड इस सेंस में कि मुख्तलिफ़ घरों के बाहर कैंप्स भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी कैंप्स हैं, इसके अलावा कैमरे भी, CCTV कैमरे मौजूद हैं। तो अगर अब इसमें इन्वेस्टिगेशन थोड़ी तेज़ की जाएँ या इन CCTV कैमरों से कातिलों को ट्रेस किया जाए तो शायद इतना मुश्किल ना हो। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो फ़ौरन जो तफ्तीशी इदारे होते हैं वो हरकत में आते हैं, मुतहर्रिक होते हैं और इससे पहले कि शवाहिद ज़ाया हो जाएँ उससे पहले तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया जाता है। हम इस हवाले से बात भी करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और हम उनसे ये जो वाक़या हुआ इस हवाले से बात भी करेंगे और मज़ीद हमारी ये भी कोशिश होगी मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से भी हम गुफ्तगू करें अपने इस प्रोग्राम में और उनके ख़यालात के हवाले से हम जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब, हमसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अमीन भाई, एक अफसोसनाक वाक़या और फिर से कराची के अमन को तबाह करने की साजिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, यकीनन अली रज़ा आब्दी की शहादत एक अलमनाक वाक़या है
علی رضا آبدی اور اس کا پورا خاندان MKM کے ساتھ پچھلی 3 دہائیوں سے منسلک رہا ہے. علی رضا آبدی خود بھی قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں اور 2018 میں بھی انہیں قومی اسمبلی کے امیدوار کے طور پہ نامزد کیا تھا. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان کی پوری فیملی، ان کے والد صاحب کی رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور پوری فیملی ہمارے ڈیفنس ریزیڈنس کمیٹی کے ساتھ کام بھی کرتی رہی ہے. ان کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے اور MKM سخت الفاظ اس کی مذمت کرتی ہے اور حکومت باقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ آزادانہ، منصفانہ، شفاف طریقے سے علاقے کی تحقیقات کی جائے. جو بھی گروپ، جو بھی لوگ، جو بھی اشخاص اس کے اندر ملوث ہیں ان کو آئین قانون کے مطابق گرفتار کر کے سزا دی جائے. ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ گروپ بھی ملوث ہو سکتا ہے جو کراچی کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، جو جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ ملک دشمنی کے حساب پر کام کر رہے ہیں. یقیناً قانون نافذ کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے ہمیں فی الحال ہم ایسے الزام نہیں لگا رہے، لیکن یہ تمام چیزیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کریں. جی امین بھائی، اس واقعے میں اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی میلاد پہ ہینڈ کریکر سے حملہ کیا گیا، پھر پاک سرزمین پارٹی کے آفس پہ رضویہ سوسائٹی میں حملہ کیا گیا، پھر اب علی رضا آبدی کا یہ بے ایمانہ قتل. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس میں لسانی اور فرقہ واریت کو بھی ہوا دی جا رہی ہے اور لسانی پہلو کو اور مذہبی پہلو کو اور فرقہ واریت کو خاص طور پہ مطلب ایک اس پہلو کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کراچی کا امن خراب ہو سکے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، فرقہ واریت بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو تحقیقات کریں گے اور لیکن باقی جو فیکٹر ہے جو دائیں بائیں بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ اور کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. کیونکہ علی رضا آبدی MKM کے ایسٹ تھے اور جسے کہتے ہیں کہ کارکنان میں بھی ٹاپ لیڈرشپ میں ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، ان کی فیملی کا بڑا احترام کیا جاتا تھا. ان کی لاس پہ پوری MKM کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے شاکنگ ہے ان کے لیے اور ہم سب اپنے غم میں برابر کے شریک ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے کئی مہینوں سے MKM پاکستان ہند حکومت سے مطالبہ کرتے چلی آ رہی ہے کہ ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو سیکورٹی دی جائے. افسوس اور شرم کی بات یہ ہے کہ MKM کا مرکزی آفس بہادر آباد ہے، اس کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ مقامی انتظامیہ کو، سندھ حکومت کو یا دہانی کرائی گئی لیکن کوئی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے بھی فیصلے نظر آ رہا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کو اور ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی جسے کہتے ہیں ان کی حفاظت کرنا اور ان کو پروٹیکشن دینا ان کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے. امین بھائی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ علی رضا آبدی بہت سرگرم تھے، وہ چاہتے تھے کہ MKM کے تمام جو دھڑے ہیں وہ آپس میں ایک ہو جائیں اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پھر سے ایک ہو جائے اور یہ جو دھڑے بندیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں؟ لیکن علی رضا آبدی واز اے پارٹ اینڈ پارسل آف دی MKM، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز اینڈ پروسیجر کے حساب سے MKM پاکستان صرف ایک ہے جس کا انتخابی نشان پتہ ہے. اس کے علاوہ جو اگر XYZ پارٹی بناتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ الگ الگ پارٹی کے طور پہ جانی جاتی ہے. علی رضا آبدی ہمارے فیملی کا MKM کی فیملی کا حصہ تھے اور حصہ ہیں. ہم ان کی پوری فیملی کا بڑا احترام کرتے ہیں. ایسے موقع پر دکھ کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی ان کی خواہش کی اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کر کے مہاجر قوم کی مضبوطی کے لیے، اتحاد و یکجہتی کے لیے، ملک میں جمہوری روایت قائم کرنے کے لیے اور ملک کا امن امان قائم رکھنے کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے. جی امین بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اب فردر آپ نے مطلب آپ کی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنے رہنماؤں کی سیکیورٹی کے حساب سے کیا اسٹیپس لے رہی ہے؟ کیا حکومت سے کوئی مزید سیکیورٹی مانگی جائے گی؟ آپ کے جو خاص طور پہ جو ایکٹیو رہنما ہیں ان کے لیے کوئی سیکیورٹی طلب کی جائے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ MKM پاکستان ایک لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرنے والی سیاسی جماعت ہے اور ان کے پاس جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتے بلکہ یہ بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے
ان کے جان کو تحفظ فراہم کیا جائے. جس طرح میں نے کہا کہ حکومت کی بےحسی اور نہایت چنتا ہے کہ MKM کے مرکزی آفس بادر آباد میں بھی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی. تو امین بھائی اب آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ IG سندھ سے کہہ کے سیکیورٹی بھی لے سکتے ہیں, آپ کے وزراء موجود ہیں, تو سر پھر مطلب سندھ میں اپوزیشن میں ہونا اپنی جگہ, لیکن پھر بھی سیکیورٹی تو لی جا سکتی ہے ایزیلی. دیکھیں اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی ہم نے وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کیا اور ان سے درخواست کی ہے وہ سندھ حکومت کو بھی آن بورڈ لیں اور میک شیور کریں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں سندھ کے تمام لوگوں میں سیکیورٹی کو بہتر سے بہتر کیا جائے. میں آپ کو ایک بات کی یاد دہانی کراتا ہوں, اگر پچھلے چند مہینوں سے دیکھیں گے تو کراچی اور بالکل اربن ایریاز میں بڑے پیمانوں پر جسے کہتے ہیں کہ سنیچنگ کے واقعات یا کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو امن و امان خراب کرنے کے لیے بھی ایک بڑے آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے کارروائیاں کی جا رہی ہے. وفاقی حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ اور صوبائی حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے یہ ان لوگوں پہ کڑی نظر رکھیں اور جو لوگ بھی سے ملوث ہیں ان کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے. امین بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس میں کوئی بیرونی ہاتھ انوالو ہے یا پھر کوئی ایسی قوتیں انوالو ہیں جو کراچی کے امن کو, خاص طور پہ کراچی کے امن کو تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب MKM پاکستان ایک ذمہ سیاسی پارٹی ہے. ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں پہ جانے کے بجائے اپنے اداروں کو جن پر ہمیں مکمل طور پر اعتبار اور اعتماد ہے ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں, انویسٹیگیٹ کریں اور جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. بہت شکریہ امین بھائی, آپ نے میں جوائن کیا, تھینک یو. تو ناظرین اب حال ہے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں مذمت بھی کر رہی ہیں اور ایک اظہار افسوس بھی کر رہی ہیں. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں آج کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے, اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کنڈیشنز ہیں اور خاص طور پہ جو یہ ریسنٹ واقعات ہیں جس میں خاص طور پہ آج شب جب علی رضا عابدی کو ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور یہ خیابان اتحاد کا علاقہ ہے جہاں پہ فائرنگ کی گئی اور پھر وہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا, لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا یہاں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. بہرحال ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رشید گوڈیل صاحب, ان سے بات کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم رشید گوڈیل صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی رشید گوڈیل صاحب, یہ جو واقعہ یعنی یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ کراچی میں ایک بار پھر پیش آیا. کراچی کی فضا ایک بار پھر سوگوار ہے. دہشت گردی کے اس واقعے نے خوف و ہراس کی فضا بھی پیدا کر دی ہے. سر آپ خود اس تمام پروسیس سے گزر چکے ہیں اور سیکیورٹی کنڈیشنز یا ان چیزوں کو جتنا بہتر آپ جانتے ہیں شاید کوئی اور نہیں ایکسپلین کر سکتا, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب علی رضا پڑھا لکھا بندہ تھا ماشاءاللہ, اچھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا اور اچھی گفتگو کرتا تھا. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ سب کے جس کے ہوں, لیکن بندہ بائی نیچر اچھا تھا. اور دوسری بات بتاؤں, جب مجھ پہ واقعہ ہوا تھا اور مجھے 5 گولیاں لگی تھی اور میں موضوعات پر بچ گیا تو یہ ہاسپٹل میں میرے پاس آتا تھا, میری خبر گیری کرتا تھا علی بھائی. اور مجھے جب ہاسپٹل میں ڈسچارج کیا گیا تو یہ گاڑی لے کے آیا تو میں صرف گاڑی میں گھر تک گیا تھا. لاہور پور کی جو گاڑیاں تھی وہ آگے پیچھے تھی, لیکن میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے تو بہت افسوس ہوا جی کہ میں اس وقت سے گزر چکا ہوں, ان حالات سے گزر چکا ہوں اور میں نے جو سروائیو کیا 2.5-3 سال تکلیف بھی گزارے. ڈاکٹر صاحب اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھایا ایسا, اللہ کسی گھر میں ایسے واقعہ تھا. لیکن علی کا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ بھی سیم وہی گھر کے پاس, میرے بھی گھر کے پاس, تو کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں خاص طور پہ پولیس, یہ اس قدر بے بس اور ناکام کیوں نظر آتی ہے ہمارے رہنماؤں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں؟ اب اگر دیکھا جائے اب 2 دن کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی جو ہے وہ یوم شہادت ہے اور اب اس سے 2 روز قبل ہی
یہ واقعہ پیش آ گیا، اس سے 2 روز قبل پاک سرزمین پارٹی کے آفس میں فائرنگ کی گئی ہے. ہمارے سیکورٹی ادارے پہ بس ہے، ان کی کاوشوں سے کراچی میں امن ہوا ہے. شہر بہت بڑا ہے لیکن نفری جو ہے وہ بہت کم ہے، چاہے رینجرز ہو چاہے پولیس ہو، ان کی تعداد کم ہے شہر کی آبادی کے حساب سے. اور کراچی کو آج کراچی پہلے سے تو بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. یہ واقعہ ہونے کے بعد تھوڑا سا دل میں یہ آیا کہ کیا پھر سے یہ شروع ہو رہا ہے. تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی اپنا کام مضبوط طور سے کیا ہے اور شہر کو کافی حد تک پیسفل بنایا. تو ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی چاہے پولیس ہو چاہے رینجرز ہو، ان کو شاباش دینا چاہیے کہ اتنے کم تعداد کے بعد بھی شہر میں کنٹرول کرتے ہیں. ہاں یہ واقعہ جو ہے اس واقعے کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. آج اس کے گھر کے پاس کیمرے ہوں گے، ڈیفینس میں ہی رہتے تھے، ڈیفینس میں اکثر گھروں کے باہر بھی کیمرے ہوتے ہیں، تو آپ کو کلپس مل جائیں گی، شکلیں مل جائیں گی، نادرا سے ڈیٹا بیس مل جائے گا، تو اس سے بہت آسانی ہو سکتی ہے. لیکن بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور اس کی کاوش کی سائبر کرائم کا جو بل تھا اسمبلی کے اندر، تو بڑی محنت کی تھی اس نے. میں اس کو دیکھتا تھا، مانیٹر کرتا تھا. بڑا سائبر کرائم کے بل میں محنت کی. پڑھا لکھا انسان تھا. آپ پڑھے لکھے لوگ اس طرح ہو جائیں گے تو پھر کون سیاست میں آئے گا بھائی. بالکل. رشید گوڑیل صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب کراچی کے نوجوانوں میں ایک افسوس کی لہر کے ساتھ ساتھ ایک مایوسی بھی ہے، کیونکہ کافی فالوورز تھے ان کے، بار بار علی رضا عابدی کے ٹویٹس بڑے ریگولر آیا کرتے تھے اور ہر حوالے سے بہت ایکٹیو تھے. اس کے علاوہ خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے دھڑوں میں اتفاق کے لیے بہت زیادہ سرگرم تھے علی رضا عابدی. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا نا کہ یہ بڑا ڈیسنٹ لڑکا تھا، بڑی سلجھیل گفتگو کرتا تھا. تو میں بول رہا ہوں کہ میں آج تحریک انصاف میں ہوں، پھر اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ بڑی اچھی گفتگو کرتا تھا. اچھا پھر یہ چاہتا تھا کہ کراچی میں سب مل کے رہیں، اپنا ایم کے سارے دھڑے مل کے رہیں. تو کس حد تک کامیاب تھا نہیں کامیاب تھا، کیونکہ میں اب اس پارٹی میں نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ پڑھا لکھا بندہ تھا. اللہ کو ضرورت میں جگہ دیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ڈیفینیٹلی سے کھوج لگائیں گی کہ کون اس کے پیچھے تھے، کیوں اس کے پیچھے کیا کام، کیوں اس کو ٹارگیٹ بنایا گیا، کیا وجوہات تھی. تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ رشید گوڑیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رشید گوڑیل ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ہی ایک سلجھے ہوئے نوجوان تھے علی رضا عابدی اور کسی سے کوئی دشمنی نہیں، سب کو مل کے ساتھ لے کر چلنا. خاص طور پہ جب رشید گوڑیل صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ رہے، ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا معجزانہ طور پہ رشید گوڑیل، اور کافی عرصے تک وہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں زیر علاج رہے. اور اس دوران مستقل جو ہے وہ عیادت کے لیے علی رضا عابدی باقاعدہ طور پہ جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ جب رشید گوڑیل کو ڈسچارج کیا گیا تو بھی علی رضا عابدی اپنی کار لے کر آئے اور رشید گوڑیل کو اپنی کار میں بٹھا کے گھر تک لے کر گئے. پھر یعنی ایک نوجوان رہنما اور خاص طور پہ متحرک رہنما، ٹویٹس کے حوالے سے، نوجوانوں میں فین فالوورشپ کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ ایک بہت زیادہ فین فالوورشپ تھی. اگر اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ نظر ڈالیں تو چاہے ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، تمام فورمز پہ سوشل میڈیا کے یعنی منٹوں میں یہ خبر جو ہے یہ آ گئی اور اس کے بعد لوگوں کی طرف سے اظہار افسوس، اظہار مذمت اور اظہار تعزیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ظاہر سی بات ہے اتنے ایک مقبول نوجوان رہنما کو اس طرح بہیمانہ طریقے سے ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. تو کراچی کے نوجوانوں میں عام طور پہ ایک مایوسی اور ایک افسوس کی فضا بھی چھائی ہوئی ہے، کیونکہ اب سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود 2 روز قبل ہی پاک سرزمین پارٹی کے آفس پہ بھی فائرنگ ہوئی تھی. اس کے بعد بھی جو خاص طور پہ ایسے رہنما تھے جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے ان کو شاید زیادہ سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے تھی. بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب، ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم حلیم عادل شیخ صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. جی حلیم عادل شیخ صاحب، ایک افسوسناک واقعہ، کراچی کی فضا آج پھر سوگوار ہو گئی. آج شب اور بہیمانہ طریقے سے علی رضا عابدی کو ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے افسوسناک بھی ہے
المناک بھی ہے، امیر رضا عابدی صاحب، ہمارے 10 نظریاتی اختلافات ان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ ایک اچھا فیس تھے اس شہر کے پولیٹیشنز میں، اور اکثر وہ مجھے ملتے تھے، اکثر ایونٹس میں اکٹھے ہوتے تھے، میری ان سے اچھی سلام دعا بھی تھی، میں تو ان سے کہتا بھی تھا کہ یار آپ کہاں ہو، مطلب اچھا ایک نام تھا، اچھا ایک سیاستدان تھا، اچھا انسان تھا، اچھا دوست تھا۔ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ ہو، ہمارے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ ہو، لیکن جس میں سمجھتا ہوں کہ بے دردی سے ان کو آج قتل کیا گیا ان کے گھر کے باہر، تو میں کہتا ہوں کہ یہ شہر کہاں جا رہا ہے، اس شہر کو خدا نہ خواستہ کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی ہے، اور اس میں دیکھیے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، ہماری پولیس ہو، ان سب اداروں کو فوری طور پہ ملزمان کو پکڑنا ہوگا، اور اس کی پوری کہاں تانے بانے بنے گئے، کون اس کے پیچھے تھا، اس کو سامنے لانا پڑے گا۔ حلیم عادل شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ حکومت سیاسی رہنماؤں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں اور ان کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں بالکل صاف طور پہ ناکام نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا ایک وزیر صاحب گزرتا ہے تو 4 موبائلیں آگے 8 پیچھے، ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن دیگر پولیٹیشین جو بھی ہیں ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، اور شاید وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرائرٹیز میں نہیں ہے۔ تو جب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور پولیس میں شاید کوئی آسانی سوچ لی ہے، کوئی اتنا زیادہ مجھے اسنیپ چیکنگ نظر نہیں آتی، کچھ نہیں نظر آتا، اس انداز سے جو ہونا چاہیے تھا شہر میں مجھے نہیں نظر آ رہا، اس میں تمام اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ بین الاقوامی بھی چونکہ کسی کو پاکستان پر امن ہوتا نظر اچھا نہیں لگتا، شہر کراچی ڈسٹرب ہوتا ہے پورا پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے، بالکل شہر کراچی سے پورے پاکستان کی اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر رنگ ہے، اور اس پر ہر اینگل سے جو بھی ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی جو ادارے ہیں وہ ضرور اپنا رول پلے کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ جتنی جلدی اس کے لیے ذمہ داری یا ولیم ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے، ان کو پرائرٹیز میں رکھنا پڑے گا۔ 2 روز پہلے بھی ایک حملہ ہوا ایک سیاسی جماعت کی دفتر پر، اور 2 لوگ اس کے اندر مارے گئے، جی ساتھ یہ ہو گیا، بہت سارے اینگل ہیں اس کے اندر، بہت جی بالکل بالکل، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ عابدی صاحب ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے سیاستدان تھے، اچھا فیس تھے شہر کا، ان کے میں ہوتے بھی ایک اچھا سافٹ فیس تھے، اور بہت افسوس ہے، میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، ان کے خاندان کی صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا۔ ناظرین، ہم وہ ہیں کہ کراچی کے امن کو جو نظر لگ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کراچی کے امن کو سلامت رکھے اور ایسا کوئی مزید واقعہ نہ پیش آئے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔